बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक दो जहां के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट हसनैन रज़ा आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक कहता हूँ। दोस्तों, आज जो शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी है, वो शख्सियत बज़ाहिर तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कराची का नहीं, सिंध का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आज मौजूद है और नौजवानों में काफ़ी मकबूलियत के भी हामिल हैं। आपने 5,000 से ज़्यादा स्टेज शो, 2,000 से ज़्यादा प्रोग्राम होस्ट, आप फाउंडर हैं अपना कराची कैंपेन के, साथ में आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं फनकारों की दुनिया के बेताज बादशाह, मौजूद है जनाब आगा शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम हसनैन, सलामत रहें, आप आबाद रहें। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ये आगा भाई। आगा भाई, बहुत सारे बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो आपने इतनी सारी तारीफ कर दी, खुदा आपके गुमान को सच कर दे। अच्छा आगा भाई, जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आप खुद पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी जो मीडिया है, उससे आप खुद अभी तक एक बहुत अरसे से आप मुंसलिक रहे हैं और हमने एक टाइम पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसका एक गोल्डन एरा भी देखा, और जबकि कोविड-19 आ चुका है, जिसकी वजह से आप देखें तो तमाम सेक्टर्स मुतासर हैं। चाहे आप इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, हमारा जो स्पोर्ट्स का शोबा है वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासर है। लेकिन अब आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें मामूल की तरफ आ रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और जो एसओपीज़ है उनका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अगर आप स्टेज एक्टर्स जो हैं, जो हमारे स्टेज जो परफॉर्मर्स हैं, जो स्टेज पे जो ड्रामा वगैरह करते हैं, वो इसको किस हद तक मुमकिन बना सकते हैं? क्योंकि अगर आप स्टेज पे देखें, जब आप एक्टिंग करते हैं तो उस पे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ इतना होता नहीं है, मतलब कोई फासला इतना खास होता नहीं। तो आप जो कोविड-19 की वजह से किस तरीके से वो मुतासिर हुए, जो स्टेज ड्रामास थे, किस तरीके से वो मुतासिर हो रहे हैं? देखिए हसनैन, सबसे पहले तो जिंदगी के तमाम शोबाजात को दो बुनियादी हिस्सों में बांट लेना चाहिए। एक बुनियादी हिस्सा जो है वो ये है कि वो आपकी ज़रूरियात से मुताबिकत रखता है। ज़रूरियात में आपका लिबास है, आपका खाना पीना है, आपकी रिहाइश है। तो इसके इंतज़ाम और इंतज़ाम के जो जितने भी शोबा जाते हैं वो आपके लिए बहुत लाजिम है, यानी उसके सिवा आपकी ज़िंदगी का पहिया जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, जहाँ से आप ज़िंदगी की रानाइयाँ, खुशियाँ, खुशबू और रंग ये समेटते हैं। तो ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, लेकिन शायद उतना अहम नहीं है जितना ज़िंदगी जीने के लिए या बसर करने के लिए पहला हिस्सा अहम है। अब ये दूसरे हिस्से में शामिल होता है हमारा फ़नून लतीफ़ा। अब फ़नून लतीफ़ा की तमाम असनाफ इंसान को ना सिर्फ ये कि जिला बख्शती हैं, उसकी दिमागी, उसकी रूहानी, हर एतबार से उसके लिए जिला का बायस है। तो यकीनी तौर पर ये बहुत अहम है। लेकिन जब कोई ऐसी उफ्ताद आती है, पैराडाइमिक सिचुएशन होती है और कोई वबा की सूरत होती है, जैसी कि आजकल है कोविड-19 की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने असल की तरफ लौट जाते हैं। आपका असल क्या है कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात है, आप उससे फोकस करते हैं और बाद अज़ां दूसरी चीज़ों को जो है वो आप पसे पुश डाल देते हैं। लेकिन जहाँ बिल्कुल। तक फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इनका गुज़र बसर, इनकी रोज़ी रोटी और इनका काम काज सब जुड़ा हुआ है जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। हमारी तो जो तमाम तर कोशिश होती है कि लोगों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उनको खुशी जो है उसका कोई मौका फराहम करना है। अब आप किसी थिएटर हॉल में जाएँ तो वहाँ पर नशिस्त पे एक दूसरे से कंधा जोड़कर लोग बैठे होते हैं। इसी तरीके से आप बिल्कुल। किसी मेले ठेले में भी जाएँ तो आपको ऐसी सूरत नज़र आएगी, आप किसी सिनेमा बिल्कुल। हॉल में जाएँ तो भी ऐसी सूरत नज़र आएगी। तो बिल्कुल। यहाँ समाजी फासले का जो सवाल है वो अदाकारों, फनकारों, सदाकारों के लिए नहीं है, बल्कि फिर उसके बाद दोबारा शायकीन के लिए है कि वो किस तरह आपस में इस तरह का फासला रखेंगे। जहाँ तक फनकारों का ताल्लुक है, तो जो टेलीविजन ड्रामा है वो कोविड-19 की वजह से एक फ़ज़ा ऐसी बनी कि रुका हुआ है, लेकिन वो फिर दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है ईद के बाद। और तमाम पेंडिंग रिकॉर्डिंग्स दोबारा रिकॉर्डिंग्स होंगी। वहाँ तो एसओपी का बहुत खूब से ख्याल रखा जाएगा और अच्छा। रखना भी चाहिए, ये ऐन अक़ल के मुताबिक है।
لیکن تھیٹر میں بھی یہ خیال رکھا جا سکتا ہے، بلا شبہ رکھا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھیٹر دیکھنے والے، سینما دیکھنے والے، وہ آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر کندھا بیٹھیں گے تو پھر صورتحال کیا واضح ہوتی ہے. تو یہ بالکل ایک ایسی وبا ہے جو اب ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہے، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ جینا پڑے گا، کسی بالکل ایس او پی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا. میں آپ کو اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے ہاتھ میں 1 درجن انڈے دے دوں اور ہوں تھیلی 1 درجن انڈے سمیٹے ہوئے آپ کے ہاتھ میں دوں، تو میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا حسنین رضا اس میں انڈے ہیں. آپ کے دماغ میں ہوں فوری طور پہ 10-12 خیالات آئیں گے. یہ انڈے ہیں چنانچہ مجھے آہستہ چلنا ہے، یہ انڈے ہیں ہوں چنانچہ خیال کرنا ہے کسی چیز سے ٹکرا نہ جائیں، یہ انڈے ہیں اس لیے مجھے خیال کرنا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہ ٹکرا جائے. لیکن ہوں آج سے 15 سال پہلے جب حسنین بہت چھوٹا تھا، اگر اس وقت حسنین کے والد یا والدہ اس کو انڈا دیتے تو ساتھ یہ ساری ہدایات بھی دیتے کہ بیٹا آرام سے جانا، یہ انڈا ٹوٹ نہ جائے، خیال کرنا کوئی تم سے نہ ٹکرا جائے، خیال کرنا تم کسی سے ہوں نہ ٹکرا جاؤ، کوئی سخت بالکل چیز اس پہ نہ لگ جائے، اپنے ہاتھ میں اس کو مضبوطی سے مت تھامنا، کہیں انڈا ٹوٹ نہ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتیاط بھی ایسی ہی ہے کرونا کی. اب جب ہماری بالکل ذہنوں میں بیٹھ جائے گی اور ہم اس کے لیے عادی ہو جائیں گے تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی. بالکل. اچھا آغا بھائی، یہ تو وہ ساری چیزیں تھی جو مطلب اب ہم لاک ڈاؤن سے باہر کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اب ہمارا جو لاک ڈاؤن تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. جب لاک ڈاؤن اپنے پیک پہ تھا، یعنی جب آپ کو بھی پتہ ہے جب ایک بالکل لاک ڈاؤن اور ایک کرفیو ٹائپ کی ایسی صورتحال بن چکی تھی، تو اس ٹائم پہ تو کچھ بھی کھلا ہوا نہیں تھا. بینک، کچھ بھی، کوئی بھی شعبہ ہو تو وہ سب بند پڑے ہوئے تھے. تو ایسے ٹائم پہ جو اسٹیج ایکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، مطلب گھروں میں بیٹھے تھے، کیونکہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر کچھ اسٹیج ایکٹرز کا وہی ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ پرفارم کیا، کچھ ارننگ ہوئی، بریڈ اینڈ بٹر ان کا ہی وہی ہوتا ہے. تو کیا پاکستانی انڈسٹری یا جہاں جو اکیڈمی یا جہاں کہیں پہ بھی وہ پرفارم کرتے تھے، انہوں نے کچھ ان کے لیے اقدامات کیے؟ دیکھیں اب اس کے اندر پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کہا لاک ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے، تو میں اس میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں. سوال یہاں لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کا نہیں ہے، سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے چاہے لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو. بالکل یہ ایک ایسی اطلاع ہے، ایسی آتا ہے کہ جس کے اندر ہے کہ ہم نے اپنا خود سے خیال رکھنا ہے. لاک ڈاؤن کو ہم نے سوال بنا کر اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا. یعنی اگر لاک ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے یا لاک ڈاؤن میں نرمی آ رہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو آزاد تصور کر کے جو ہے وہ تمام ایس او پیز کو بالائے طاق نہیں رکھنا، آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. دوسری بات، بالکل آپ بالکل نے کہا کہ اس دور میں جب بہت سختی تھی اور ایک کرفیو کا ماحول تھا، تو میں آپ کو بہت دکھ کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے فنکار جو لائیو شوز کرتے ہیں، تھیٹر کرتے ہیں، کمرشل تھیٹر کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوتے ہیں، اور آپ اگر ان کو کیٹیگری وائز جو ہے وہ بی اور سی کلاس آرٹسٹ بھی کہیں تو ہوں باوجود اس کے وہ آرٹسٹ ہیں، ان کا اسی سے روزی روٹی ہے. تو وہ بالکل سب لوگ بہت متاثر ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ پریشانی پھیلتے ہوئے اس قدر پھیل گئی کہ شکیل صدیقی نے، رؤوف لالا نے، سلیم آفریدی نے، کاشف خان نے، ذاکر مستانہ نے، شینی عظیم نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ جو باہر نہیں نکل پا رہے یا جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہے کہ وہ ایک ماہ تو دور کی بات ہے 10 دن کا سٹاک نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے کیا کیا جائے. تو فنکاروں نے اپنے طور پر ایک کمپین کا آغاز کیا جس میں کاشف خان اور سلیم افریدی نے الگ کمپین کی، اور اس میں کچھ ہمارے غیر ملکی دوست بھی تھے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اور میں ان چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں کہ کاشف خان نے اور سلیم آفریدی نے لوگوں کے گھروں تک جا کر جو ہے وہ راشن پہنچایا. پھر دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ذاکر مستانہ اور شینی عظیم اور پرویز صدیقی کی مثال ہے کہ جنہوں نے زینب ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے بہت عرصے سے، اس کے ذریعے سے وہ کام کرتے رہے اور وہ کام بھی بہت شاندار تھا. اور پھر شکیل صدیقی نے، رؤوف لالا نے مختلف فلاحی تنظیموں سے رابطہ کر کے وہاں سے کچھ راشن بیگز کا اہتمام کیا جو لوگوں تک پہنچا. دیکھیں یہ سب جو ہے نا وہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، اور جو بالکل بالکل کلی طور پر ان کا مسئلے کا حل تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس سوشل سیکورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل وہ ایسا ہی ہے. فنکاروں کے لیے بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بالکل بات بتا رہا ہوں، بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ فیصل قریشی نے مجھے یہ بتایا، ہمارے بہت سینئر آرٹسٹ ہیں، سب لوگ ان سے بالکل واقف ہیں. ہوں فیصل قریشی کہتے ہیں اتنا عرصہ کام کرنے کے باوجود آغا بھائی ابھی تک میں اپنا کریڈٹ کارڈ یا پرسنل لون کسی بینک سے اپلائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بینک جو ہے وہ
میرے شعبے کو تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر آمدنی اس قدر ہوگی کہ میں انہیں ان کا دیا ہوا قرض لوٹا سکوں گا. تو چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انڈسٹری کو پہلے تسلیم تو کر لیا جائے, پھر سوشل سیکورٹی کے نام پہ ای او پی آئی کی جو بالکل کٹوتی مختلف محکمہ جاتی حوالے سے ہوتی ہے وہ ان کے ہاں بھی ہو, اور پھر اس کے بعد ان کو سوشل سیکورٹی کے نام پر کوئی ماہوار یا سیمائی یا ششمائی کوئی جو ہے وہ فائدہ پہنچنا چاہیے. انڈومنٹ فنڈ کے نام سے ایک فنڈ ہے جو پہلے 28 کروڑ روپے تھا اور اب 44 کروڑ روپے ہو گیا ہے, اور وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. سردار شاہ صاحب ہمارے پروونشل منسٹر ہیں ٹورزم کے, کلچر کے, تو ان کے پاس یہ فنڈ موجود ہے, لیکن اس فنڈ کی بھی بانٹ پر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں کہ جناب وہ فنڈ کہاں جاتا ہے, کس تک پہنچتا ہے, اور وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ واقعی بہت نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بڑے پریشان حال ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ادارہ ہے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی, وہاں احمد شاہ صاحب سے میری بڑی تفصیلی بات چیت آگا ہوئی. وہ بھائی میرے آگا بھائی سوری قطع کلامی کے لیے معاف, لیکن سندھ گورنمنٹ نے تو 2 سے 2.5 ارب غریبوں میں تقسیم کیا ہے, امداد اور راشن وغیرہ, یہ تو بانٹی ہے سندھ وہ گورنمنٹ نے. تصویر, اس کی تصویریں اور ویڈیوز تو ساری آپ کے پاس محفوظ ہے نا, آپ لوگوں کو دکھا نہیں رہے ایسے ہی. تو اب بالکل سوال بالکل. یہ پیدا ہوتا ہے, ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بانٹ ہے نا, اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, بڑا اچھا سلیقہ ہے کہ آپ دائروں میں چیزوں کو بانٹیں. مثال کے طور پر اگر آپ فنکاروں تک کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے, آپ آرٹس کاؤنسل کو اسٹیک ہولڈر بناتے, آپ بالکل کسی نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کو بناتے, آپ نیشنل اکیڈمی فار دا پرفارمنگ آرٹ ناپا جہاں سے ہم پاس آؤٹ ہیں اسے بناتے, اور اسے مرکز بنا کر وہاں پر وہ چیزیں پہنچاتے, اور وہاں سے وہ چیزیں جو ہے آگے بڑھتی, اور ان کو صحیح معنوں میں معلوم ہے کون فنکار ہے, کون صداکار ہے, کون بالکل. وہ گلوکار ہے. گراؤنڈ لیول پہ ایک بڑے بہترین طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں ادارے ہیں جو گراؤنڈ لیول پر. اچھا آگا بھائی یہ بتائیں کہ میں نے جیسے پچھلے سوال میں بات کری کہ ہم نے ایک ٹائم دیکھا کہ جس گولڈن ایرا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی انڈسٹری کا, 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق آئے تو اس ٹائم پہ انہوں نے اسلامائزیشن لگا دی پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے پاکستانی انڈسٹری کو ایک زوال دیکھنا پڑا. اور اسٹیٹس کے مطابق اس ٹائم پہ تقریباً 1100 کے قریب, یا اگر میں غلط نہ ہوں تو ایسے ادارے یا سنیماز ہال پاکستان میں تھے جو پاکستانی موویز یا انڈسٹریز پہ کام کر رہے تھے. اور اسلامائزیشن کے بعد یعنی اس وقت کرنٹلی ٹوٹل 120 کے قریب وہ کچھ تعداد رہ گئی ہے. تو کیا پاکستانی انڈسٹری کا زوال صرف اسلامائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے, یا اس کے پیچھے اور بھی کوئی وجوہات ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ کو نام لے کر بتا سکتا ہوں. اوڈین, کوڈین, قسمت, پھر اس کے بعد رینو, پھر اس کے بعد جوبلی, یہ وہ سینماز ہیں جن کے ٹوٹنے کے بعد وہاں پلازاز بن گئے. اور بالکل اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کی جو فلم کی پروڈکشن ہے, جو آپ کا سب سے بڑا میڈیم ہے, اس کا ایک معیار ہے, انٹرنیشنل معیار ہے. آپ کا پڑوسی ملک 1000 فلمیں سالانہ ریلیز کرتا ہے, بالکل ایسی ٹھیک ہے بات ہے. جی. اور آپ جو ہے وہ سال 1984-85 تک جو فلمیں ریلیز کرتے تھے ان کی تعداد 150 پونے 200 ہوا کرتی تھی. آج وہ تعداد 20 ہے. آپ صرف 20 فلمیں ریلیز کر رہے ہیں سال میں. تو 20 فلموں کے لیے کتنا سینما ہونا چاہیے, 150 پونے 200 فلموں کے لیے کتنا سینما ہونا چاہیے, اور پھر 1000 فلم کے لیے کتنا سینما ہونا چاہیے. تو اس سے آٹومیٹکلی ریشو بن جاتا ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ہمارا جو سینما تبدیل ہوا ہے پلازاز میں, اس کا سبب ہماری فلم انڈسٹری کا زبوں حالی تھی. اور فلم انڈسٹری جو ہے وہ کراچی سے شفٹ کر کے لاہور گئی, لاہور سے پھر کراچی آئی, اور پھر دوبارہ لاہور گئی. تو اس کے بالکل درمیان میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اور جہاں تک یہ آپ نے مذہب کا حوالہ دیا, تو میں مذہب کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں, ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا, ان کے مذہب کے ساتھ جو فنون لطیفہ ہے وہ مشتق ہے, یعنی جڑا ہوا ہے. یعنی ان کا رقص, موسیقی, نوٹنکی, یہ ان کی رام لیلا بھی نوٹنکی میں ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ نا اس کی بنیادیں جڑی ہوئی ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں, اور ویٹرن ایکٹر ہیں ہمارے طلعت حسین صاحب, ان کے ساتھ میرا ہمیشہ یہ مباحثہ رہتا ہے کہ ڈرامہ ہماری صنف نہیں ہے, ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہے باہر سے. تو بالکل جو ہماری اپنی اصناف تھی, ان اصناف میں ہم نے بہت سا کام کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نے نہیں کیا. وہ ہماری اصناف تھی, ہماری فہد کی اصناف تھی, ہماری شاعری کی صنف تھی, جس پہ ہم نے بہت سا کام کرنا چاہیے تھا, اور کیا بھی ہے. لیکن مجموعی طور پر فلم انڈسٹری سے لے کر تھی, فلمز میں حکومت کی جانب سے ایک بے روی بھی ہے, حکومت کی جانب سے توجہ نہ دینا بھی ہے. آج تک ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے طور پر تسلیم نہیں کی ہے.
اگر یہ انڈسٹری کے طور پہ تسلیم کی جاتی تو فیصل قدسی جیسا سینئر ایکٹر یہ نہ کہتا کہ مجھے کریڈٹ کارڈ نہیں، ٹھیک ہے نا. بہت حیرانی کی تو ہم بات ہے. ابھی تک، جی ہاں، ہم انڈسٹری کے طور پر ابھی تک تسلیم ہی نہیں کیے گئے. جب ہم انڈسٹری کے طور پہ تسلیم کیے جائیں گے تو انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ مفادات بھی جڑے ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ ان کو ایڈ بھی کرتی ہے، گورنمنٹ ان کے تنوع اور ترقی کے لیے راستے بھی بناتی ہے، اور پھر ان کے لیے لونز بھی ہوتے ہیں. میں ایک مثال نہیں جانتا جب سے پاکستان بنا ہے کہ کسی فلم کی پروڈکشن کے لیے، کسی ڈرامے کی پروڈکشن کے لیے، کسی اسٹیج شو کے لیے سرکار کے کسی بینک نے یا کسی مالیاتی ادارے نے کبھی قرضہ دیا ہو. یعنی آپ کسی بھی انڈسٹری کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں لیکن اس انڈسٹری کے لیے کوئی قرضہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوئی مذہبی لبادے والی بات کروں، ہم نے ایسی صورت بنا لی. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ تنویر آفریدی ٹیلی ویژن شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آن ایئر یہ بات کہی کہ ہم اپنے جو ہے وہ فنکاروں کے لیے خود سے کوشش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خدشہ یہ لاحق ہے کہ شاید دوسرے لوگ اس لیے مدد نہیں کر رہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں، یا یہ ناچنے والے لوگ ہیں، یا یہ اداکاری کرنے والے لوگ ہیں. یہ تو گمان کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی آپ فلاح کا کام کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ جب آپ کے ہاں خوشی ہوتی ہے، جب آپ کے ہاں کوئی اہتمام ہوتا ہے، آپ انہی فنکاروں کو بلاتے ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ مسکراہٹیں اکٹھی کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے آپ محظوظ ہوتے ہیں، انہی کے گیتوں کو آپ اپنی شادی بیاہ پہ گاتے ہیں، اور باوجود اس کے جب ایسی کوئی صورت آتی ہے تو آپ اس کو یکلخت اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں اب آہستہ آہستہ الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا نے، آپ جیسے نوجوانوں نے، میں آپ جیسے نوجوانوں کو کریڈٹ اس لیے دوں گا کہ حسین رضا اپنی عمر کے اعتبار سے بڑا کام کر رہا ہے. ایسے بہت سارے نوجوان ہیں وطن عزیز میں جو اس قومی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں اور اس موضوعات پر گفتگو کر کے ایک راہ ہموار کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ آگے آنے والے 2-4 سالوں میں، 10 سالوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کم از کم تفریق ختم ہو جائے گی. اور سرکار کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ بجز موجود ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں پچھلے 15 سال سے مشتاق ہوں کہ کوئی ہمارا وفاقی وزیر ثقافت بھی ہو. ہمارا 15 سال سے کوئی وفاقی وزیر ثقافت نہیں ہے، یعنی ہمارا کلچر کے لیے منسٹر ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے وفاقی سطح پر کلچر کو بالکل نگلیکٹ کر کے رکھ دیا. آپ نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اداکار، گلوکار، فنکار کے لیے کوئی منسٹری نہیں رکھی، آپ نے اس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں رکھا. یعنی انفارمیشن منسٹری کے انڈر میں آپ نے دے دیا براڈ کاسٹنگ کا شعبہ، اور انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ مسلسل اپنے مخالفین پر جو ہے وہ الزامات لگانے اور اپنے وزیر اعظم پر لگنے والے الزامات کا جواب دیتا رہتا ہے. اس نے کام کیا کرنا ہے؟ تو وہ تو ایک اسپوکس پرسن بن جاتا ہے، وہ ایک ترجمان بن کے رہ جاتا ہے. تو آپ کے پاس وفاقی سطح پہ منسٹری نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 3 ادوار میں مسلسل ان 15 سالوں میں اپنے پاس کلچر کی منسٹری رکھی، اور اس دفعہ جو وزیر ہیں سردار شاہ صاحب، وہ ہیں بھی بہت لائق، اور وہ شاعر ہے، ادیب ہے، خود ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن بہتری کی گنجائش اب بھی باقی ہے. انڈومنٹ فنڈ کو صحیح میں خرچ ہونا چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مخصوص رقم 15-20-25 ہزار روپے کی کسی کو دے کر مفلوج کرنے کی بجائے آپ کسی ایک سے تھوڑی بڑی رقم سے کوئی ایسا نظام وضع کر دیں جس سے اس کا متواتر سلسلہ چلتا رہے. بالکل. اچھا آغا بھائی، آپ نے بات کری کہ اسلامک تھوڑی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ٹرکش ڈرامہ جو کہ پاکستان کے اندر اردو ڈب کے اندر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ارطغرل غازی کے نام سے، تو اس پہ ایک بڑی کنٹروورسی آ رہی ہے کہ کیوں پاکستانی فلم انڈسٹری اس طرح کے ڈرامے یا اس طرح کی ہسٹری پہ موویز کیوں نہیں بناتی؟ کیوں ہمارے پاس کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے اسلامک کہ ہم کسی چیز پر اس طرح کے ڈرامے یا شو بنائیں اور اس کو پاکستان میں ٹیلی کاسٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ترکش ڈرامے کو یہاں ٹیلی کاسٹ کریں؟ اچھا دیکھیے، میرے لیے تو مادر علمی کا جو ہے وہ ایک حوالہ رکھتا ہے ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن، اور پی ٹی وی ظاہر سی بات ہے پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کا ایک استعارہ ہے اور بنیاد ہے جہاں سے تمام چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت سارے ایسے تاریخی سیریلز نشر کیے ہیں جس میں ایک بہت بڑا حصہ خان آصف صاحب کا ہے جنہوں نے وہ تحریر کیے، ایک بہت بڑا حصہ قاسم جلالی صاحب کا ہے کہ جنہوں نے وہ اس کی ہدایات دی، بعد ابا ملاحظہ ہوشیار، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ نشان حیدر کی سیریز جس کے اندر تمام نشان کے ڈراماز بنے،
اور پھر اس کے بعد ایسے بہت سارے پلیز موجود ہیں. اور آج بھی جب میں پاکستان ٹیلی ویژن جاتا ہوں تو وہاں پر جو ہماری وارڈروب ہے جہاں پر ہم لباس جا کر تبدیل کرتے ہیں تو وہاں ایک بہت لمبی قطار ہے ڈرا کی جس کو میں کھول کر خاص طور پر دیکھتا ہوں, جس میں بادشاہوں کا لباس, تلواریں, ڈھالیں, سب چیزیں موجود ہیں, نیزے, بھالے, چھوٹی منجنی اور پھر اس کے بعد توپیں. تو وہ میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ وہ تمام نشانیاں ہیں ان تمام میگا سیریلز کی جو پاکستان نے پروڈیوس کیا اور وہ زمانے میں بہت پسند کی گئی. اور آج بھی ان میں سے بہت ساری سیریلز جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے بالکل ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے کتنا شاندار کام کیا. لیکن جہاں تک جدید عصری تقاضوں کا تعلق ہے کہ آج آپ نے نئے دور میں رہتے ہوئے نئی چیز پروڈیوس کرنی ہے, یعنی حسنین رضا جو ہے وہ آج ایسی فلم کو دیکھ کر جس میں مکہ مارنے پر شوق کی آواز آتی ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتا. وہ کہے گا بالکل. یہ کیا مذاق ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہوں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جدید دور ہے, یہ جو ایرا ہے, اس کے اندر آپ کو نئے جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا. تو پھر لازمہ ہے کہ آپ کو نئی چیزیں پروڈیوس کرنی پڑیں گی. آپ کا ہوں ایک پڑوسی ملک ایران ایسی سیریلز اور ایسی فلمیں پروڈیوس کرنے پر پوری دنیا میں بہت ممتاز ہے, جنہوں نے بالکل. تمام انبیاء کرام کی موویز بنائی. مختار نامہ اس کی ایک مثال ہے. ایک مثال ہے. اور مختار بالکل نامہ جو ہے وہ ایک ایسی سیریل ہے کہ جس کو اگر ارطغرل کے سامنے آپ رکھیں تو شاید ارطغرل شرمندہ ہو جائے. لیکن بالکل. بالکل اب یہ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز دیکھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم رائے قائم نہیں کر سکتے. اب ایک سوال ہے کہ جناب آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, تو میرے جیسا آدمی کہے گا جناب مجھے بریانی بہت پسند ہے. لیکن ہوں حسنین رضا کہتا کہ آپ کو اگر بریانی پسند ہے تو کیا آپ کو افغانی پلاؤ پسند نہیں ہے. تو میرا جواب نہ میں اس لیے ہوگا کہ میں نے کبھی افغانی پلاؤ کھایا ہی نہیں. تو obvious. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. تو ایران نے ایسی بہت ساری پروڈکشن کی ہے اور شومی قسمت کہ ہم نے اس کو اپنے مین اسٹریم میڈیا پر نشر نہیں کیا. ہر چند کے ہوں موقع پر یوٹیوب کے ذریعے سے ایکسیس میں موجود ہے اور لوگ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں. مریم مقدس کی پوری سیریل ہے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بنائی جانے والی ہوں فلم ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی پر. اور پھر اس کے بعد کربلا کے ایسپیکٹ میں اس کے ہوں پوسٹ اور بہت ساری ایسی واقعات کی فلمیں ہیں. تو یہ سارا وہ کام ہے کہ جو قومی ذمہ داری سمجھ کے کیا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا ایک بات, ارطغرل جیسی, مختار نامے جیسی, ٹیپو سلطان جیسی جو پی ٹی وی نے ریلیز کیا, ایسی موویز اور سیریلز تب ہی ریلیز کیے جاتے ہیں جب حکومت وقت اس کو قومی ذمہ داری قرار دے. بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے اکابرین, اپنے مشاہیر, اپنے اجداد کا حوالہ پیش کرنا ہے. اس کے ذریعے سے آپ نے اپنی تاریخ بیان کرنی ہے. اس کے حوالے سے آپ نے اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اچھا چونکہ اگر بھائی, یہ اور تربیت, آج کل کے جو بچوں کی سائیکی ہے وہ صرف پکچرائزیشن کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو لیسنز ہوتے ہیں وہ پکچرائزیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں. اور آج آپ جا کر دیکھ لیں کہ جتنے بھی اچھے اسکولز ہیں, اچھے لیول کے اسکولز ہیں, وہاں پر جو ہے وہ پکٹوریل کو اور حرکت کرتی ہوئی تصویریں یعنی موویز کو, فوٹیجز کو جو ہے وہ تعلیم کی تحصیل کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. بالکل کیونکہ اس ذریعے سے بچے بہت آسانی سی چیزیں پک کرتے ہیں اور وہ کہانی کی صورت اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں. تو یہ جو اسٹوری ٹیلنگ ہے یہ دراصل انسان کی پہلی تربیت کا ہے. یعنی اسٹوری ٹیلنگ سے ہی انسان نے سیکھا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا اور ایک بیٹا مقتول ہوا اور ایک بیٹا قاتل قرار دیا گیا, تو قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ اس لاش کا میں کیا کروں, اسے تو میں نے قتل کر دیا. جب وہ بہت پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت ایزدی کو جو ہے وہ کام میں لاتے ہوئے حکم صادر کیا کہ دو کوے آ کر عین قابیل کے سامنے بیٹھ گئے. ان کووں نے چونچوں کے ساتھ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا. ایک کوے نے اپنی چونچ کے وار سے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر جب وہ مر گیا تو اس کے بعد اس نے اپنی ہی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کے پیر کو اپنی چونچ میں پکڑ کے اس کے اندر ڈالا اور چونچ سے اس کے اوپر اور پروں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی, یعنی قبر بنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ویژولز کے ذریعے اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اور پکچرائزیشن کے ذریعے انسان کی تعلیم فرمائی ہے. چنانچہ بالکل یہ ہمارے پاس تفصیل ہے, ہمارے پاس یہ مثال ہے, کیونکہ ہم تھیٹر پڑھاتے ہیں تو ہم بچوں کو اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمثیل کے ذریعے, تمثیل کاری کے ذریعے انسان کی اصلاح کی ہے.
چنانچہ ہمیں ایسی کسی سیریل، سیریز، فلم کے لیے، پروڈکشن کے لیے لازم ہے کہ حکومت کی سرپرستی شامل ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے جس سیریل کی آپ نے نام لیا، مختار نامہ یا مریم مقدس، یہ جتنی سی ہسٹوریکل موویز ہیں، ان تمام موویز کو ٹیکس فری قرار دیا جاتا ہے۔ ان تمام موویز کے لیے جتنی بھی جو مقامات ہیں ان پہ جب شوٹ ہوتا ہے تو اس کا کوئی رینٹل نہیں لیا جاتا، ان کے تمام اداکاروں اور فنکاروں کو پے کیے جانے والی رقم پہ بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے۔ ارطغرل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ارطغرل جو ہے وہ گورنمنٹ آف ٹرکی کا ایک سپورٹڈ پروجیکٹ ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی نشاط ثانیہ کی جھلکیاں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جس سے وہ اپنے اس قرون وسطیٰ کے دور کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے تاریخی پورے ورثے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ظاہر ہوا کہ ایسے کاموں کے لیے حکومت کی سرپرستی لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے خود سے انیشیٹو لیا جائے۔ آج اگر عمران خان صاحب ہیرو بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے اس امپورٹ کرتے ہیں، اردو میں ڈب کرواتے ہیں اور پورے پاکستان کو نیشنل ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نشاط ثانیہ اور قرون وسطیٰ کے ان تمام مشاہیر اور اکابرین کو جانے پہچانے، ان سے ہم واقف ہو سکے۔ تو لازم ہے کہ ہمیں بھی اپنے مشاہیر کو لے کر آنا چاہیے۔ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، 11 نشان حیدر ہیں ہمارے، اور آج تک جن کے اوپر ڈرامہ بنا ہے ان کی تعداد 7 ہے، تو 5 نشان حیدر نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ آپ ان پہ کیوں نہیں سیریز بنائیں؟ بالکل بنائیں، سپورٹڈ ہونا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کو بھی کہوں گا وہ بھی اس میدان میں آئے، میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ بھی اس میدان میں آئے اور سپورٹ کرے۔ آج خلیل الرحمان کنور صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا ہے اور میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ہی سیریل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر لازمہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کی سپورٹ آ جائے تو بہت اچھے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر باہر سے کوئی اچھا کام آ رہا ہے اور آپ اس پہ اس لیے تنقید کریں کہ آپ کے دامن میں کچھ نہیں ہے، تو میں اسے بھی غلط سمجھتا ہوں۔ کوئی اچھا کام اس کو سراہنا چاہیے، اگر آپ اس سے بہتر کرنے کی کیپیبلٹی، ایلیجیبلٹی، ڈیووشن، پیشن رکھتے ہیں تو آپ وہ کام کر کے لا دیں، اس کے سامنے سے جائے، تو پھر دیکھنے والا ناظر جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کیا کام اچھا ہے۔ اور ویسے بھی آغا بھائی، آپ کو اس ڈرامے سے اسلام کی ایک ہسٹری پتہ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ترکی کو فتح کیا، کس طریقے کیا محنت تھی، کیا جد و جہد تھی۔ ایک لیسن ہی ہے، ایک سبق ہی ہمیں مل رہا ہے اس سے۔ کیا بالکل، لیکن باوجود اس کے میں ایک التماس ضرور کروں گا کہ اس کے اندر کچھ تاریخی حقائق کو جو ہے وہ تھوڑا سا توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے، اور جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ اس پر جو ہے وہ نقطہ اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جو تحریک خلافت تھی قبل از تقسیم ہند، تو اس تحریک خلافت کی جانب جب ہماری آوازیں یہاں ہندوستان سے بلند ہو رہی تھی اور تحریک خلافت چلی، اور پھر خاکسار مولانا محمد علی کا ایک بڑا کردار رہا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے ٹرکش مفادات کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرکش مفادات کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ تو وہ ہمارا ایک جو ہے وہ واضح طور پر ترکی کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ماضی کا منظرنامہ واضح نہیں ہے، تو چنانچہ اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال ای سی او یعنی اکانومیکل کلچر آرگنائزیشن اور آر سی ڈی دو ایسے معاہدے ہیں جس کے ذریعے سے ترکی، پاکستان اور ایران آپس میں معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر نہ صرف معاشی حوالے سے معاہدے شامل ہیں، اس میں سماجیات کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد فنی اور انڈسٹریل جو ہے وہ کوآپریشن کے بھی معاہدے موجود ہیں۔ تو ایران، پاکستان اور ترکی یہ آگے آنے والے دور میں ایک ایسا ٹرائیکا بننے جا رہا ہے جو غیر عرب مسلمان ہے۔ میں یہ لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں، غیر عرب مسلمان۔ اب غیر عرب مسلمان کیا ہے؟ حجن کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ باوجود اس کے عرب و عجم کا تصور آج بھی موجود ہے۔ تو جو اہل عرب ہے وہ ایک جانب اور اہل عجم ایک جانب، تو اہل عجم میں 3 ہی ممالک ہیں جو انتہائی جو ہے وہ ممتاز ہے، وہ ہے ترکی، پاکستان اور ایران۔ ان کے درمیان میں آر سی ڈی اور ای سی کے معاہدے بھی موجود ہیں، اور ان کی تاریخ بھی ایک دوسرے سے بہت آپس میں مشابہ ہے۔ مثال کے طور پر آج جو زبان میں آپ سے بول رہا ہوں یہ اردو ہے، اور لفظ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا ہے جس کا لغوی معنی ہے لشکر کا۔ تو آپ اردو زبان میں بہت سارے ٹرکش الفاظ موجود ہیں۔ پھر ایران کی اگر بات کی جائے
تو فارسی کے بہت سارے الفاظ آپ کی زبان میں موجود ہیں. تو ان تینوں ملکوں کا آپس میں ایک کلچرل بانڈنگ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ملکوں کا ایک لیجن بننا چاہیے. اور ایران کی جانب سے, اور اگر ترکی کی جانب سے نشاط ثانیہ اور اپنے قرون وسطیٰ کے مشاہیر و اکابرین کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے اگر ایسی موویز اور سیریلز بن رہے ہیں, تو پاکستان کو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جبکہ یہ یاد رہے کہ پاکستان ان دونوں سے بہت پہلے پی ٹی وی کی بالکل. پروڈکشن میں ایسا کام کر چکا ہے, تو ہمیں دوبارہ بھی کرنا چاہیے. اچھا آغا بھائی، ہم نے ایک ٹائم پہ دیکھا کہ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر وہ کوالٹی، وہ معیار نہیں آ پا رہا تھا، لیکن جب سے گراؤنڈ لیول پہ ناپا، یا اگر ہم آرٹ کونسل آف پاکستان کی بات کریں، جب سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے گراؤنڈ لیول پہ، تب سے ہمارے پاس کوالٹی آتی جا رہی ہے، بہتر ہوتی جا رہی ہے. خاص طور پہ اگر ہم آرٹ کونسل کی بات کریں تو پچھلے 5 سے 6 سالوں کے اندر آرٹ کونسل نے گراؤنڈ لیول پہ کافی کام ان کا نمایاں نظر آتا ہے. تو ایک تو پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اور آخری جو میرا بلکہ آپ پہلے اس پہ روشنی ڈالیں، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ریولوشن ہے، جو انقلاب ہے اس شعبے میں، یعنی جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کا شعبہ کہہ لیں، ثقافت کا شعبہ کہہ لیں، کلچر کہہ لیں، تو اس شعبے میں مجموعی طور پر یہ پورے فنون لطیفہ کی اصناف پہ آپ بات کر رہے ہیں، تو جو بڑا انقلاب ہے وہ اس ٹیکنالوجی نے لے کر آیا ہے. یعنی جس کے ذریعے سے آج ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بالکل. وہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے یوٹیوبرز پیدا ہوئے، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ جو نگلیکٹڈ تھے، جن کے ٹیلنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، وہ سامنے آ گئے، اور پھر وہ سوشل میڈیا سے مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنے. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مین اسٹریم میڈیا سے چیز کو اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جاتا تھا، جبکہ اب الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب بالکل. جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونے والے معاملے کو مین اسٹریم میڈیا پہ لے جایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں تو مین اسٹریم میڈیا کا آدمی ہوں اور آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں. بالکل. اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ حسنین رضا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اسے پک کر کے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ بٹھا دے کہ آپ یہاں بیٹھے بالکل. اور یہاں میسج کریں. بالکل. بالکل. یہ شروع ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں انقلاب کی بڑی وجہ یہ بنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی انقلاب نے بوڑھے دماغوں کو، جو 1980 اور 1970 کے دماغ تھے اور وہیں پہ اٹکے ہوئے تھے، اور وہ ویسا ہی چاہتے تھے کہ ویسے ریزلٹس ہو اور ان کے سامنے زانو ادب طے کیے جائیں اور ایک پروسیس کے ساتھ گزرا جائے. تو نوجوانوں نے اپنی تیزی سے وہ راستہ بہت تیزی سے جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اور اب آرٹس کاؤنسل ہو، نیشنل اکیڈمی فار دا پرفارمنگ آرٹ نیپا ہو، یا لاہور سے جو ہے وہ این سی ہو، نیشنل کالج آف آرٹس، تو یہ تمام ادارے جو ہے اب وہ سپورٹو اینڈ پہ آ گئے ہیں. نوجوان اب پانی کی طرح اپنا راستہ آپ بنا رہے ہیں. تو یہ جو جینوئن ٹیلنٹ ہے وطن عزیز کا، اس ٹیلنٹ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. یہاں پر ادارے، شخصیات کچھ بھی نہیں رہ گئے. یعنی یہاں پر کسی نے آبیاری نہیں کی، اور یعنی سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو سکھانے سمجھنے کے لیے کوئی بھی نہیں. یہ سارا کریڈٹ ان نوجوانوں کو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا وہ لائق تحسین ہے، اور جن اداروں نے اس حوالے سے کام کیا انہوں نے بھی بہت شاندار کام کیا. اچھا آغا بھائی، میرا آپ سے آخری سوال ہے، کیونکہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا، اور آپ کی کافی مصروفیات بھی، اور آج عید کا دن بھی ہے. تو بس میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، چاہے وہ وفاق ہو، صوبہ ہو، اس سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ انٹرٹینمنٹ کی جو انڈسٹری ہے کووڈ-19 کے اندر ان کے لیے کیا ہیلپ کرے؟ وہ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے ان سے؟ اور نوجوانوں کے لیے ہمارے پیغام بھی دے دیجیے گا. مطالبہ تو جب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ بے بس ہو گئے، اور بے بسی تو اس کووڈ-19 نے واقعی جو ہے وہ قرار دے دی ہے. پورا شہر میرا اپنا کراچی، پورا ملک میرا وطن، اور پورا عالم انسانیت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. اور یہاں پہ تمامی شعبہ جات مشکل میں ہے. میرا شعبہ، ہر کسی کو اپنی جن سے محبت ہوتی ہے. میں جس شعبے سے ہوں، مجھے اپنے شعبے سے، اپنی فیٹرنٹی سے، اپنی فیملی سے محبت ہے، تو مجھے ان کا احساس ہے. تو میرا مطالبہ تو کیا ہوگا، میرا مشورہ ہوگا کہ خدا را یہ موقع بلیم کی نہیں ہے. یہاں صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر بلیم کرتی ہے، وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر بلیم کرتی ہے. تو اس بلیم گیم کے دوران دراصل جو حقیقی معنوں میں کیا جانے والا کام ہے وہ کہیں پر سے پشت رہ جاتا ہے. بالکل. تو صحیح معنوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وفاقی حکومت کو کلچر کی منسٹری کو جداگانہ تشخص لینا چاہیے، اور اس پورے شعبے کو انڈسٹری کا
جو ہے درجہ دینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد کو جو اس فنکار شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی انشورنس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ کہ جب یہ آخری دور میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور رکھا ہے. تو چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کی انشورنس کی جاتی ہے ان تمام افراد کی بھی انشورنس کی جائے جس کا جو پریمیم ہے جو سالانہ یا ماہانہ یا ششماہی یا سمائی بنیادوں پر پے کیا جائے وہ آرٹس کونسل آف پاکستان اور کلچر منسٹری صوبائی یا وفاقی ایسے ادارے اپنے ذمہ لے لیں. پھر اس کے بعد میں یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ وہ فنکار جو اس وقت پریشان حال ہیں ان کے لیے فنکاروں کی ہی کمیٹی مرتب کی جائے. وہ بتائیں کہ کون پریشان ہے تاکہ وہ جو اربوں روپے کی امداد بقول آپ کے سندھ حکومت نے جو ہے وہ بانٹ دی ہے ہم اس کی تصویریں اور ویڈیوز کے لیے مشتاق نہ رہیں کہ وہ کہاں بٹی ہے کہاں گئی. آخر میں آپ نے کہا کہ پیغام میرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ جلدی کام کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اور جو کام دیر سے کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جلدی کرنی چاہیے لیکن اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پروٹوکول کا خیال ہی بھول جائیں. کچھ پروٹوکولز ہے 1 نمبر کے بعد 2 نمبر آتا ہے پھر 3 نمبر آتا ہے پھر 4 نمبر آتا ہے. اگر آپ کلاسز کو جمپ کر کے اگلی کلاسز میں جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے فیل ہونے کے بھی خدشات ہوں گے اور اگر آپ سے پچھلے اسباق سننے کے لیے کسی نے سوال کر لیا تو آپ کے پاس جوابات بھی نہیں ہوں گے. بڑوں کا ادب کریں بادب بارسی ہوتا ہے. بالکل. بہت 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 شکریہ آغا بھائی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بے شک آپ کی کافی ساری مصروفیات ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلے اتوار کو اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام. شکریہ. اللہ حافظ.